अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 6। घर आने के बाद मुतीबा सारी रात फ़ारिस सदात के बारे में सोचती रही थी। वो फ़ारिस के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। अब मुतीबा ने बहुत सोच समझ कर एक फ़ैसला किया था, या यूँ समझ लो कि उसने एक प्लान बनाया था जिस पर अब उसे अमल दरामद करना था, क्योंकि उसे फ़ारिस के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो मुस्कुराई। दूसरे दिन वो हदीका के पास बैठे फ़ारिस के मुतालिक इसकी एक्टिविटी, इसकी हॉबीज़, इसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगी। हदीका ने कनखियों से और कुछ मशकूक निगाहों से मुतीबा को देखा था कि ये अचानक उसने फ़ारिस में दिलचस्पी लेना क्यों स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक तरह से उसे ये सब सुनने में बहुत लुत्फ़ भी आ रहा था कि कोई लड़की तो है जो इसमें दिलचस्पी लेने लगी है, इसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने में दिलचस्पी रखती है। हदीका ने उसे सब कुछ बता दिया था, कोई भी चीज़ इससे नहीं छुपाई थी, और दिलचस्पी से इसकी सारी बातें वो सुन रही थी। कैसा हसीन इत्तेफाक था ये कि मुतीबा को भी वही चीज़ें पसंद थी जिसका फ़ारिस को शौक़ रखता था। उसे डॉक्टर बनना पसंद था तो फ़ारिस डॉक्टर था। उसे पेंटिंग्स पसंद थी तो फ़ारिस बेहतरीन आर्टिस्ट था। उसे पियानो में दिलचस्पी थी तो फ़ारिस एक बेहतरीन पियानिस्ट था। उसने अपना एक म्यूज़िक रूम बना रखा था जिसमें इसका प्यारा पियानो और म्यूज़िक का सामान रखा हुआ था। इस हादसे से पहले वो बाकायदगी से इस रूम में जाया करता था और पियानो बजाया करता था, लेकिन इस हादसे ने उसे इसके सारे शौक छीन लिए थे। इसकी ज़िंदगी के सारे रंग बेरंग हो गए थे। उसे घुड़सवारी और शिकार खेलना पसंद था, और मुतीबा भी इन सब का शौक़ रखती थी। वो किताबों से शगफ़ रखती थी तो फ़ारिस भी किताबों को दोस्त रखता था। इसे तो अपने कमरे के साथ उसने एक अटैच स्टडी रूम बना रखा था, जहाँ हर वक्त वो किताबों का मुताला किया करता था। इन दोनों की पसंद नापसंद काफ़ी हद तक मेल खाती थी, लेकिन इनकी सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी और ना ही वो एक जैसा सोचते थे। इस हादसे के बाद फ़ारिस हमेशा नेगेटिव ही सोचने लगा था, लेकिन मुतीबा ऐसी नहीं थी। वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचती थी। इस हादसे के बाद फ़ारिस ने सब कुछ छोड़ दिया था। उसे डॉक्टर बनने का शौक़ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो मरीज़ को शिफा दे सके, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई और वह डॉक्टर न बन सकी। लेकिन अब वो अपना तजुर्बा एक ज़िद्दी मरीज़ पर ट्राई करना चाहती थी। इसका हदफ था कि वो इस मरीज़ को ठीक कर सके, और इसका यही गोल था। वो अपने स्टडी रूम में बैठा किसी किताब का मुताला कर रहा था, तभी इसके कानों में सुमामा और उस लड़की की हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। वो दोनों हंस रहे थे। वो बार बार इनकी हंसी को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आखिर कब तक? पहले आखिर वो झुंझला गया और किताब टेबल पर पटक कर वो उठ खड़ा हुआ। वो खिड़की के पास आया और पर्दे हटाकर सामने लॉन का मंजर देखने लगा, जहाँ पर मुतीबा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे सुमामा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और सुमामा हर बार इसके पास आकर इसे आवाज़ लगाता और फिर हंसता हुआ इससे दूर भाग जाता। सुमामा को यूं देखकर फ़ारिस के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे बेख्तियार अपना वो वक्त याद आया जब इस हादसे से पहले वो भी कभी सुमामा के साथ ऐसे ही खेला करता था, और सुमामा उसे इसी तरह ही चिढ़ाकर दूर भाग जाया करता था। ये क्या, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? उसने खुद को डपटा। फिर इसे न जाने क्यों बेचारी मुतीबा पर गुस्सा आ गया कि एक सुमामा था इसका अपना, लेकिन इस लड़की ने उसे भी उससे छीन लिया। उसने गुस्से से पर्दे बराबर किए और वापस स्टडी रूम में चला आया। अब वो कुर्सी पर बैठा अपने माजी में कहीं खो सा गया था। एक हादसे ने उसकी हसीन सी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वो लोग जो इस हादसे से पहले उसे सर पर आंखों पर बिठाते थे, वही उससे बेजार हो गए थे। हदीका ने बड़ी हिम्मत करके रात के खाने पर इन्हें ईशर की आमद का बताया था, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब बताने से इन सबको बहुत तकलीफ होगी, और ऐसा ही हुआ। सब ने खाने से हाथ खींच लिए थे ईशर मुराद की आमद का सुनकर। फातिमा तो गुस्सा ही हो गई थी ये सुनकर। आखिर ये लड़की चाहती क्या है हमसे और हमारे बेटे से? आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देती ये हमारी? मेरे बेटे की ज़िंदगी में जहर घोलने के बावजूद भी अभी तक इसको सुकून नहीं मिला है, जो दोबारा से मेरे बेटे का दिल चलाने चली आई। इसे तो इधर अब आना ही नहीं चाहिए था, मगर कमाल की बेगैरत और ढीठ लड़की। इसे बहुत मज़ा आता है मेरे मासूम बेटे का यूं बार बार दिल जलाने में। बेगम, ये क्या बात हुई भला? जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ पुरानी यादों को। हदाद साहब ने उसने समझाते हुए कहा, इन्हें याद करने से सवाए तकलीफ के और कुछ भी हासिल नहीं होता। हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, अब आप भी सब्र करें। आप हमारे साथ ना चलना, मैं और अनस ही चले जाएंगे।
اب رشتہ داری تو نبھانی ہی پڑے گی نا، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کا بھی بھلا کرے گا، یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ عبداللہ کے سمجھانے پر فاطمہ سر ہلاتے ہوئے بولی، دیکھنا آپ، میں بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک چاند سے دلہن لاؤں گی، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، آخر خوشیوں پر میرے بیٹے کا بھی تو حق ہے نا۔ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ انکار کرنے کے بعد کوئی بھی لڑکی میرے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی؟ ماما، آپ کو مطیبہ کیسی لگتی ہے؟ حدیقہ نے کچھ سوچ کر کہا، کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، سمی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے، اور ہم بھی اسے بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ وہ بہت پیاری لڑکی ہے، فارس کے لیے وہ بیسٹ رہے گی۔ ارے، اس کی طرح میرا خیال کیوں نہیں گیا؟ فاطمہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی، بھلا مطیبہ سے بہترین اور اچھی لڑکی اور کہاں مل سکتی تھی انہیں فارس کے لیے؟ ہاں واقعی میں بہو، مطیبہ تو بہت ہی پیاری بچی ہے، وہ میرے فارس کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ کیا وہ فارس سے شادی کے لیے مان جائے گی؟ فاطمہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ ماما، ضرور، کیوں نہیں، مطیبہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ فارس کو اچھی طرح سے سمجھے گی، بس پہلے ہمیں فارس کو سرجری کے لیے کسی بھی طرح سے منانا ہوگا۔ حداد عبداللہ خوش ہو کر بولے تھے، بھائی تم لوگوں نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، میں نے تو اس بچی کو اسی دن ہی اپنے فارس کے لیے پسند کر دیا تھا جس دن وہ بچی ہمارے گھر انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی، میں نے اسی دن ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بچی میرے فارس کی دلہن بنے گی۔ سچ میں پاپا، مجھے بھی مطیبہ بہت اچھی لگی ہے۔ انس بھی اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بولا، وہ بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے فارس کے لیے، سمامہ سے بھی اس کی خوب بنتی ہے، اور حدیقہ کو تو پہلے سے ہی اپنی چھوٹی بہن بنائی بیٹھی ہے۔ میری بھی یہی رائے ہے کہ آپ مطیبہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، فارس اور مطیبہ کی جوڑی خوب جچے گی، اس طرح ہمارے گھر میں بھی اس کے آنے سے رونق لگ جائے گی۔ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں، ایک دن یہ خواب بھی سچ ہوگا، فاطمہ نے دل سے دعا کی تھی۔ پھر ہم آج سے فارس کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، حدیقہ نے کہا۔ ہاں بیٹا، اللہ کرے کہ وہ مان جائے، آخر کب تک اپنی زندگی میں اس لڑکی کے پیچھے برباد کرے گا؟ اس لڑکی کو تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بیگم، آپ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کا بھی بہتر کرے گا۔ عیشل کی منگنی پر سوائے انس اور حداد صاحب کے کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ عیشل کی نگاہیں بے ارادی طور پر بار بار سامنے کی طرف اٹھ رہی تھیں، نہ جانے کیوں اسے فارس کے ساتھ آنے کا بے حد بے چینی سے انتظار تھا، لیکن انس اور حداد عبداللہ کے ساتھ فارس کو نہ دیکھ کر اس کا سارا خوشگوار موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اب اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا فارس کے نہ آنے سے، نہ جانے کیوں اس کا دل بجھ گیا تھا، اسے اب اپنی منگنی کے فنکشن میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا منگیتر جواد عدیل ایک بہت ہی بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا تھا، اس کی منگنی کے فنکشن پر کروڑوں کا خرچہ آیا تھا، اور خود عیشل کی ڈریس جو اس نے اپنی منگنی پر پہن رکھی تھی وہ بھی لاکھوں روپے کی تھی، مگر ان سب کے باوجود بھی عیشل کو اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، سوائے ایک شخص کے نہ آنے سے۔ وہ اپنی منگنی کی آدھی تقریب کے بعد ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اب اسے گھر جانا ہوگا، اور پھر وہ اپنی منگنی کی تقریب ادھوری چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن گھر جا کر اس نے اپنی منگنی کی تمام تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فارس اسے ضرور دیکھے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ فارس نے اپنی کمرے کی کسی بھی چیز کو نہ چھوڑا تھا، وہ اس کی تصویریں دیکھنے کے بعد شدید اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، عیشل، کیوں کر رہی ہو تم ایسا، کیوں؟ دروازے سے گزرتی حدیقہ کے قدم اس کی آواز سن کر تھم سے گئے تھے، وہ پھر سے رو رہا تھا۔ حدیقہ کو بہت تکلیف پہنچی تھی فارس کو دوبارہ سے اس اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھ کر، وہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح بے حد عزیز تھا۔ توڑ پھوڑ کی آواز سن کر فاطمہ بھی وہاں چلی آئی تھی۔ حدیقہ اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو افسوس سے دیکھا۔ فاطمہ کی آنکھیں بیٹے کی یہ تکلیف دیکھ کر بھیگ گئی تھیں۔ حدیقہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں دلاسا دینے لگی۔ ساری رات فارس کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ رات فارس کے ساتھ باقی سب نے بھی بہت اذیت میں گزاری تھی۔ صبح حدیقہ نے مطیبہ کو رات والا پورا واقعہ سنا ڈالا۔ ساری باتوں کے کرنے کے بعد نہ جانے کیوں مطیبہ کو بہت افسوس ہوا تھا۔ اسے فارس کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی ہو رہی تھی، اور اس لڑکی عیشل مراد پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں کسی انسان کو اپنے رویے اور اپنی حرکتوں سے تکلیف دے رہی ہے۔ اسے کوئی بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی انسان کو تکلیف دے،
خاص کر اس انسان کو جس سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ مطیبہ آج سماما کو لاؤنج میں بیٹھی پڑھا رہی تھی۔ وہ سماما کو ایک سوال سمجھا رہی تھی۔ حدیقہ بھی ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھی یوں ہی ریموٹ کنٹرول سے چینل بدل رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایشر مراد ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی بڑے غرور سے وہاں پر چلی آئی۔ حدیقہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنی توجہ LCD پر مرکوز کر دی، جیسے اس لڑکی سے زیادہ اہم اس کا ٹی وی دیکھنا تھا۔ ایشر کو اس کا یوں خود نظر انداز کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ حدیقہ اپنی پوری توجہ چینل بدلنے پر مرکوز کیے ہوئے تھی اور ایشر کو وہاں کھڑا رہنا اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی خجل مٹانے کے لیے حدیقہ کے سر پر پہنچ گئی اور غصے سے کہا، آپ لوگ میری منگنی پر کیوں نہیں آئے؟ مطیبہ منہ کھلے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب زبردستی تھی۔ وہ پوچھ تو ایسی رہی تھی جیسے وہ سب اس کے زرخرید غلام ہوں۔ مطیبہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیسی لڑکی ہے یہ، زبردستی دوسروں کے معاملات اور زندگیوں میں گھسنے والی، بہت بدتمیز ہے۔ ایشر مراد کا فرسٹ امپریشن ہی بہت برا پڑا تھا اس پر۔ اس کا حدیقہ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات کرنا بھی اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ حدیقہ نے سماما کو وہاں سے اٹھا دیا کیونکہ وہ بچے کے سامنے یہ سب نہیں کچھ کر سکتی تھی۔ سماما وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ اب وہ تینوں ہی موجود تھی۔ حدیقہ نے ریموٹ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ مطیبہ بھی اٹھ گئی تھی۔ حدیقہ ایشر کو دیکھتے ہوئے اب بولی، ایشر، جو کچھ تم ماضی میں ہمارے ساتھ کر چکی ہو، کہ اس کے بعد بھی تم ہم سے اپنی منگنی میں آنے کی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتی ہو؟ جو کچھ تم نے فارس کے ساتھ کیا، ہماری فیملی کے ساتھ کیا، کیا ہمیں پھر بھی تمہاری خوشی میں شرکت کرنی چاہیے تھی؟ بتاؤ۔ حدیقہ کا سوال جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈھٹائی سے بولی، میں نے فارس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ مطیبہ کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ لڑکی سچ میں ایک بے شرم تھی، جس میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ اس بھدے اور بھیانک چہرے کے ساتھ وہ ایشر مراد کے ساتھ شادی کرے گا؟ ہاں، سیریسلی؟ وہ انتہائی غرور سے بولی۔ وہ ایشر مراد کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ایشر مراد اس جیسے بھدے اور بھیانک شکل والے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ تمسخر سے بھرپور تھا۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی فارس کا، کیونکہ اس کے لب و لہجے سے بھی یہی لگ رہا تھا۔ اسے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایشر مراد اس سے شادی کروں گی؟ وہ طنزاً ہنسی۔ اس نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ اس نے میرا مذاق بنوا دیا۔ میری فرینڈز مجھ پر ہنستی تھی، میرا مذاق اڑاتی تھی کہ میں اس جیسے بھیانک شکل والے جن کے ساتھ کیسے شادی کر رہی ہوں۔ وہ فارس کی شکل کا مذاق اڑا رہی تھی۔ آخر میری اتنی انسلٹ ہونے کے بعد میں بھلا اسے کیسے بدلہ پورا کیے بغیر اسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے اس سے صرف اپنا بدلہ لیا تھا، دیٹس اٹ، معاملہ ختم ہو گیا۔ تم اتنی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو ایشر مراد؟ تمہارے ایک بدلے نے ہمارے پورے خاندان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اس سے فارس کی زندگی ہی تباہ ہو گئی اور تم اسے معمولی سمجھ رہی ہو؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں ایک کھیل لگ رہا تھا؟ کسی کی زندگی سے کھیلنا تمہیں معمولی سا لگ رہا تھا؟ ہاں، بتاؤ۔ تم نے اس طرح کر کے ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی برباد کر دی اور تمہیں ان سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حدیقہ کو اس کی سوچ پر بہت غصہ آیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ ہم کتنے دکھ اور تکلیفوں سے گزرے ہیں صرف تمہارے ایک بدلے کی وجہ سے؟ تم جانتی بھی نہیں ہو ایشر مراد کہ تم نے فارس کو نہیں بلکہ ایک ہیرے کو ٹھکرایا ہے، جس پر آگے جا کر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا اپنی اس غلطی پر، کیونکہ تم نے فارس کو ٹھکرا کر خدا کی ناشکری کی ہے، اور فارس جیسا محبت کرنے والا شخص تمہیں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھنا تم، اس سے تم سے بہترین اور خوبصورت لڑکی ملے گی۔ میری اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا۔ شاید تم ہی اسے ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ حدیقہ کی بات سن کر ایشر مراد ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ فار گاڈ سیک بھابھی، ہاں بھینا، فارس، اور وہ بھی ہیرا۔ اسے اب ہیرا نہیں بلکہ کوئلہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں تمسخر جھلک رہا تھا۔ سیریسلی بھابھی، اس بھیانک چہرے والے جن کے ساتھ آخر کون سی پاگل لڑکی شادی کرے گی؟ اسے ضرور کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوگا جو یہ سب کرے گی، یا پھر کوئی اس جیسی بھیانک شکل والی لڑکی ہی اس کے ساتھ شادی کرے گی۔
فارس جو نہ جانے کب سے آخری سیڑھی پر کھڑا اس کی بکواس سن رہا تھا، اس سے اب مزید برداشت نہیں ہوا اور وہ ان کی طرف آیا اور غصے سے بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ہاں، یہ میرا گھر ہے، کچھ سرکس نہیں جو تم یہاں تماشا لگانے چلی آئی ہو۔ اور تم ہوتی کون ہو میری ساتھ اور میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے والی؟ ایشل ہنسی، شاید تم بھول رہے ہو کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں۔ چلو، تم بھول گئے ہو تو میں ہی تمہیں یاد کروا دیتی ہوں کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں۔ میں تمہاری کزن، دوست اور شاید فرسٹ لو، یعنی تمہاری پہلی محبت بھی۔ یہ سن کر فارس غصے سے دھاڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو تم اپنی۔ نہیں ہے میرا تم سے اب کوئی بھی رشتہ، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بکواس کی نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور آئندہ مجھے تم اس گھر میں نظر بھی مت آنا، سمجھی تم؟ اوہ، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ ایشل تنزن بولی، تمہیں آخر اتنا غرور کس چیز کا ہے فارس؟ شکل دیکھی ہے تم نے کبھی اپنی آئینے میں؟ تمہاری تو… فارس غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حدیقہ اسے سخت لہجے میں دیکھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کوئی وہ ایشل کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا اور بات بگڑ جاتی، حدیقہ نے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ پلیز فارس، تم اپنے کمرے میں جاؤ پلیز، حدیقہ نے اس کی منت کی۔ اب وہ ایشل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، اور ایشل پلیز اب تم یہاں مت آیا کرو۔ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا وہ کافی تھا، اب مزید ہماری زندگیوں میں زہر گھول کر ہمیں بے سکون مت کرو۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ حدیقہ نے اسے جانے کا کہا۔ مطیبہ حدیقہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہی، بھابھی پلیز کام ڈاؤن۔ اب ایشل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ کر تنزن مسکرائی جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ آپ کو یوں کسی کے چہرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ حسن تو آنی جانی چیز ہے، حسن تو ڈھل جانا ہوتا ہے، انسان کا کردار اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم ہوتی کون ہو مجھے، یعنی ایشل مراد کو سبق پڑھانے والی؟ ایشل پھٹ پڑی، یہ میری دوست اور میری چھوٹی بہن ہے، مطیبہ کی بجائے حدیقہ نے جواب دیا تھا، اور حدیقہ کے جواب پر مطیبہ ایشل کو دیکھ کر مسکرائی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ ایشل کو تپا گئی تھی۔ وہ ہنس کر بولی، ویسے آپس کی بات ہے، اگر تمہیں فارس کی بدصورتی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تم کیوں نہیں کر لیتی اس سے شادی؟ سیڑھیوں پر قدم رکھتے فارس حداد کے قدم رک گئے تھے ایشل کی بات سن کر۔ نہ جانے کیوں وہ مطیبہ کا جواب سننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ وہ رک تو گیا تھا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ مطیبہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ایسا ہی جواب دے گی، وہ بھی ایشل کی طرح ہی ہے، خوبصورتی سے انسپائر ہونے والی۔ حدیقہ نے بھی بے چینی سے مطیبہ کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے بھی دلچسپی تھی کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ ایشل کا سوال سن کر مطیبہ ہڑبڑا گئی تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے ایشل کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرا مشورہ پسند نہیں آیا کیا؟ ویسے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی ڈائلاگ بازی کر رہی تھی تم، اب کیا ہوا؟ ایشل تنزن بولی۔ فارس نے بھی مایوسی سے اپنے قدم بڑھائے، شاید اسے بھی یوں لگا تھا کہ مطیبہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی ہے۔ ہاں، مجھے ان کی شکل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطیبہ بول پڑی۔ انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے، اگر انہوں نے مجھے شادی کے لیے خود پرپوز کیا تو میں ضرور ان کے ساتھ شادی کروں گی۔ اس کا جواب سن کر فارس کے قدم بے اختیار تھم سے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ کیا سچ میں کوئی ایسا بھی ہے جسے اس کے چہرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے پلٹ کر مطیبہ کو دیکھا تھا، جو اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ایشل کے سامنے بڑے مطمئن سی کھڑی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ کسی بھی منافقت سے پاک تھا۔ اسے دیکھتے ہی فارس کا دل نہ جانے کیوں اچانک سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ وہ خود اپنے دل کی یہ دھڑکن سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ کیوں مطیبہ کو دیکھنے کے بعد اچانک سے یوں دھڑکنے لگا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ پہلی لڑکی تھی ان 4 سالوں میں جس نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی حمایت کی تھی اور اس کے چہرے کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ اب حدیقہ مسکرا کر بڑی دلچسپی سے ایشل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایشل کو مطیبہ سے اس جواب کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ ایشل سے اور کچھ نہ بن پڑا تو پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حدیقہ نے کہا لگایا، مطیبہ تم نے تو صحیح معنوں میں اس کی بولتی ہی بند کر دی تھی اپنے اس جواب سے۔ حدیقہ نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ مسکرائی۔ وہ مطیبہ کی خوبصورت پیارے سے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اب کیا تم سچ میں فارس سے شادی کرو گی اگر اس نے تمہیں
خود پرپوز کیا تو؟ یہ سن کر مطیبہ کی صحیح معنوں میں اب جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ ہکلائی، نہیں بھابھی، وہ ہٹلر اور مجھے پرپوز کریں؟ ایسا تو خواب میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہٹلر ہے، ہٹلر، کھڑوس کہیں کے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو پرپوز کرے۔ مجھے تو ان سے واقعی میں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت غصہ کرتے ہیں، ہر وقت ان کا منہ سوجا ہوا رہتا ہے۔ مجھ سے تو انہوں نے خدا واسطے کا بیر ڈالا ہوا ہے۔ حدیقہ اس پیاری سی لڑکی کی باتیں سن کر ہنسی اور اسے خود سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی ہو مطیبہ۔ مطیبہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ وہ جان چکی تھی کہ مطیبہ ہی ہے جو فارس کی زندگی میں آ کر اسے بدل سکتی ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بس اب کسی بھی طرح سے فارس کو سرجری کے لیے منانا ہے۔ مطیبہ کے جانے کے بعد حدیقہ فارس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر خاموش سا بیٹھا تھا۔ حدیقہ کو افسوس ہوا تھا، یقیناً وہ عشرت کی باتوں سے ہرٹ ہوا تھا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھا، حدیقہ کے پاس بیٹھنے پر چونک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر حدیقہ کو دیکھا تو وہ بول پڑا، بھابھی آپ؟ میں جانتی ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو۔ دیکھو، تم سب کچھ بھول جاؤ، جس طرح سے عشرت سب کچھ بھول کر آگے بڑھ چکی ہے۔ تم بھی اسی طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ آخر کب تک اسی طرح اپنی زندگی برباد کرتے رہو گے؟ تمہارا اس طرح کرنے سے عشرت کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تکلیف تمہیں ہی ہوگی، ماما اور پاپا کو ہی ہوگی۔ تم آخر سمجھتے کیوں نہیں ہو فارس؟ پلیز فارس، اب تم بھی ماضی کو بھلا کر آگے بڑھو اور شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزارو۔ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے، مت کرو ایسا۔ بھابھی، مجھ بد شکل والے لڑکے کے ساتھ کون سی لڑکی شادی کرے گی؟ فارس حدیقہ کی بات سن کر تنزن بولا، خود کو بد شکل تو نہ کہو فارس، تم ابھی بھی بہت ہینڈسم ہو، اور ڈاکٹرز نے امید بھی تو دلائی ہے نا کہ سرجری سے تمہارا چہرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فارس خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی تمہیں مطیبہ کیسے لگتی ہے؟ حدیقہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر وہ چونک کر حدیقہ کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں مطیبہ کا نام سن کر اس کا دل پوری سپیڈ سے اس کی دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور پاس بیٹھے اس کی بھابھی نہ سن لے، کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کا یہ دل کیوں اتنی زور زور سے دھڑکنے لگ گیا ہے، مطیبہ کے نام سے ہی۔ تم نے بتایا نہیں، بتاؤ نا، مطیبہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ وہ ہڑبڑا گیا تھا اور حدیقہ سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ مجھ میں اب رکھا ہی کیا ہے؟ ہاں، شاید وہ میری دولت کو دیکھ کر مجھ سے شادی کر لے، لیکن شاید وہ مجھے کبھی بھی دل سے قبول نہ کر پائے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس بے جوڑ شادی سے بہتر ہے ہم شادی نہ ہی کریں۔ آپ لوگ اب بھول جائیں میری شادی کے بارے میں، کیونکہ میں کسی کو بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو تم فارس؟ پلیز مت کرو ایسا۔ اور مطیبہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے غلط مت سمجھو، وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ اس نے عشرت سے کہا تھا کہ اگر تم اسے خود پرپوز کرو گے تو وہ تم سے شادی کر لے گی۔ بھابھی، وہ بس مجھ پر اس وقت ترس کھا کر ایسا کہہ گئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی ہمدردی اور ترس، اور نہ ہی مجھے بھیک میں ملی ہوئی کوئی بھی چیز چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مان جاؤ سرجری کے لیے، اور اس طرح خود کو تکلیف دینا بھی چھوڑ دو۔ مت کھاؤ خود پر ترس، اور نہ ہی خود کو اتنا گرا پڑا سمجھو۔ تم ایسے بالکل بھی نہیں ہو کہ تم پر ترس کھایا جائے یا پھر تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی رکھی جائے۔ تم خود ہی ایسا کرتے ہو کہ لوگ تمہیں اس نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم خود ہی لوگوں کو خود پر ترس کھانے کے لیے مجبور کرتے ہو، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز فارس، اللہ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کمرے سے باہر نکل کر دیکھو، دنیا کتنی حسین ہے۔ لوگوں میں گھل مل جاؤ، خود پر ترس کھانا چھوڑ کر۔ اس دنیا میں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، کیا وہ بھی تمہاری طرح جینا چھوڑ دیتے ہیں؟ تمہارا تو ہر سو چادر نے صحیح سالم بنایا ہے، پھر تم کس چیز پر خود پر ترس کھاتے ہو؟ ہاں، کیونکہ تمہیں اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ خود کو یوں بے مول نہ کرو، اٹھو، خود کے لیے جیو، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جینا سکھاؤ۔ تم تو ڈاکٹر تھے نا، مسیحا بننے کا تمہیں کتنا شوق تھا، اور اب تم خود کسی مسیحا کے منتظر ہو۔ فارس خاموشی سے حدیقہ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ پہلے یوں کسی نے بھی اسے نہیں سمجھایا تھا، اور آج حدیقہ نے مطیبہ کے کہنے پر ہی فارس کو سمجھایا تھا، اور مطیبہ کی یہ کوشش بیکار نہیں گئی تھی۔ فارس حدیقہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، اور کچھ تو اس کے دل پر بھی اثر کر گئی تھی۔ میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ یہ ہوئی نا بات،
خود پر اب ترس کھانا چھوڑ دو میرے بھائی، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر خود کو کمزور سمجھو گے تو یہ ظالم لوگ تمہیں نکل جائیں گے۔ حدیقہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کمرے سے نکل گئی، لیکن فارس کے لیے سوچ کے نئی در واہ کر گئی تھی۔ فارس اس کے جانے کے بعد بڑبڑانے لگا، اب یہ لڑکی میری بھابھی کو پٹیاں پڑھانے لگی ہے۔ اسے کیا تکلیف ہے مجھ سے اور میری لائف سے؟ جانتا ہوں میں کہ یہ سب اسی لڑکی نے ہی بھابھی سے کہا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ مطیبہ جب گھر آئی تھی تو اسے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آج گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ افرا، علی اور حمزہ کے پاس کافی سارے کھلونے تھے جن کے ساتھ وہ صحن میں کھیل رہے تھے اور بہت خوش بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید سلیم بھائی لائے ہوں گے۔ وہ یوں ہی ہال میں داخل ہوئی، اس نے وہاں کوکب کے ساتھ شازر کو بیٹھے پایا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ کوکب کپڑے دیکھ رہی تھی جو شازر اس کے لیے اسلام آباد سے لایا تھا، اور پاس ہی بہت سارے تحائف بھی رکھے ہوئے تھے جو شازر اپنی بہن اور اس کے بچوں کے لیے لایا تھا۔ شازر نے گردن موڑ کر سامنے کھڑی مطیبہ کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ مطیبہ جو ہونک بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، وہ کافی بدل گیا تھا اور پہلے سے زیادہ سمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس کے یوں اچانک خود کو دیکھنے پر وہ ہڑبڑا رہی تھی، اور پھر خجل مٹانے کے لیے اس نے جھٹ سے اسے سلام کر ڈالا، جس پر شازر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی، جیسے اس نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں کب سے آیا ہوا ہوں، تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ یہ سوال سن کر کوکب نے تھوک نکل کر پہلے شازر اور پھر مطیبہ کو دیکھا تھا۔ اس نے مطیبہ کو اشاروں سے شازر کو کچھ بھی نہ بتانے کا اشارہ کیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، کہاں گئی تھی تم؟ شازر نے کوکب کو دیکھتی مطیبہ سے دوبارہ پوچھا۔ کیا آپ کو بھابھی نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ مطیبہ نے کوکب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیا نہیں بتایا؟ شازر نے پوچھا۔ کوکب ہڑبڑا گئی تھی۔ اس نے کپڑے چارپائی پر رکھا اور شازر کو دیکھنے لگی جو اب اسے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گئی تھی۔ کوکب اب اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، وہ دراصل مطیبہ کو بہت ہی اچھی نوکری مل گئی ہے نا، اس لیے وہ وہیں سے آ رہی ہے۔ بھابھی، بات کی تصحیح کریں، نوکری ملی نہیں ہے بلکہ مجھے یہ نوکری مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے۔ کوکب کھلا گئی تھی مطیبہ کی بات سن کر۔ مطلب؟ شازر نہ سمجھی سے کوکب اور پھر مطیبہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مطیبہ نے اسے پوری بات بتا دی۔ کوکب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، مانا کہ شازر اس سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ سے احتیاط رکھتی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد شازر کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ اب وہ کوکب سے باس پرس کرنے لگ گیا تھا کہ کیوں جوان جہان لڑکی کو کسی غیر کے گھر بھیجتی ہے ان کے بچے کو پڑھانے کے لیے۔ آپ ہی ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ آپ کو ایسا کرنا پڑ گیا تھا؟ مطیبہ کچن میں چلی آئی تھی۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، پانی گلاس میں ڈالا اور اب وہ کھڑکی کے پاس آ کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ وہ کھڑکی سے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کوکب کی حالت بھیگی بلی جیسی ہو گئی تھی۔ وہ شازر کو صفائیاں دے رہی تھی لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سننے سے انکاری تھا۔ اسے تو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے مطیبہ کو وہاں نوکری کے لیے بھیجا ہی کیوں۔ یہ سب دیکھ کر مطیبہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کس طرح سے اپنے لیے اپنی بہن سے باس پرس کر رہا تھا۔ ایک وہی تو تھا جسے اس کی ہمیشہ پرواہ رہی تھی۔ وہ بچپن میں ہی اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا آیا تھا۔ جب بچپن میں کوکب اسے مارنے کو آتی تھی تب شازر ہی کوکب کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا اور مطیبہ کو کوکب کے غضب سے بچا لیتا تھا۔ مطیبہ کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے 5 سال بڑا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ سے ایک دوست کی طرح ہی اسے ٹریٹ کیا تھا۔ وہ کافی بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ سمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا میں اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ مطیبہ کے دل نے اس سے پوچھا تو مطیبہ نے فوراً سے اسے ڈانٹ دیا۔ استغفر اللہ مطیبہ، یہ تم کیا سوچ رہی ہو ان کے بارے میں؟ وہ تم سے بڑا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم خود کے دل کو ڈپٹ رہی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ پڑا کہ کب شازر کچن میں آیا اور اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو ہی پیچھے کو پلٹی اپنے پیچھے کھڑے شازر کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ارے آپ یہاں؟ وہ پیچھے کو ہوئی۔ شازر سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں میں۔ وہ دلکشی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ مطیبہ شازر کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر اب سے چند سیکنڈ پہلے والے غصے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، بہت نرم گو اور دوست کی طرح۔ اسے یوں خود کو تکتے ہوئے پا کر مطیبہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی پیشانی پر ابھر آنے والے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کب آئے؟ تبھی
جب تم مجھے کچن کی کھڑکی سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ یہ سن کر مطیبہ نے بوکھلا کر شاہزر کو دیکھا، یعنی کہ اس کی چوری پکڑ لی گئی تھی۔ اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر شاہزر اس پر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو تم؟ میں تو بس… وہ مسکراتے اس کی پیشانی پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ تم نہیں سدھرو گی، پوری کی پوری پاگل ہو، تم سے تو چھپایا بھی نہیں جاتا۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا جیسے وہ اس کی چوری پکڑ گیا ہو۔ مطیبہ نے خفگی سے اس پیارے سے لڑکی کو دیکھا جس کی ہنسی بلا شبہ بہت پیاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود بھی مسکرا دی۔ اب وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ بہت جلد میں امی کو تمہارے گھر بھیجنے والا ہوں، تاکہ وہ تمہارے بھائی سے ہمارے رشتے کی بات کر سکے، اور تمہارا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ اب تمہیں یہ نوکریاں کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارا سہارا، اب تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ وہ منہ کھولے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شادی کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤں گا۔ وہاں پر صرف میں ہوں گا، تم ہوں گی، اور خوشیوں سے بھری ایک زندگی ہوگی ہماری۔ ہم دونوں وہاں بہت خوش ہوں گے۔ شاہزر نے اپنے اور اس کے مستقبل کا خوبصورت سا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ تو شاید بہت پہلے سے ہی سب کچھ پلان کیے بیٹھے تھا۔ میں تمہاری زندگی سے ہر غم مٹا دوں گا۔ جانتا ہوں کہ آپ ہی نے تمہیں بہت ستایا ہے اور ابھی تک ستاتی آ رہی ہیں۔ آپ ہی نے تمہاری زندگی تنگ کر رکھی ہے، لیکن اب تمہارا مسیحا آ گیا ہے۔ اب وہ تمہیں اس جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مطیبہ اس کی حیرت سے کھڑی باتیں ساری سن رہی تھی۔ کیا وہ سب کچھ جانتا تھا؟ تو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ کوئی تو تھا جسے اس کی پرواہ تھی، اس کی فکر تھی۔ شاہزر نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ویسے بالکل ہی جب بچپن میں اس کی آپی اس کے سامنے مطیبہ کو بری طرح سے مارتی تھی اور وہ روتی تھی تو اسے یوں روتے دیکھ کر وہ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر کے روتا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن تب وہ بچہ ہوا کرتا تھا اور وہ اپنی آپی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب وہ بااختیار ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ اس کا بوجھ بھی اٹھا سکتا تھا۔ وہ اس قابل بن گیا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، اور یہ سب اس نے مطیبہ کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ اسے پا سکے، اسے یہاں سے نکال کر لے جائے اور اسے ایک بہترین خوبصورت زندگی دے سکے۔ وہ اس کے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ بولا، اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے اور نہ ہی تم رو گی۔ میں تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بس تم جلدی سے خود کو میرا بننے کے لیے تیار کر لو۔ بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے اور پھر خوشیوں بھری زندگی ہماری منتظر ہوگی۔ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ سمجھ گئی ہو نا؟ شاہزر نے اس سے پوچھا تو مطیبہ نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات؟ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ مطیبہ نے چادر اٹھائی اور کچن سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑا شاہزر مسکرا دیا تھا۔ پاگل کہیں کی۔ کوکب کی چپتی نگاہوں نے مطیبہ کا کمرے تک جانے تک پیچھا کیا تھا۔ شاہزر اپنی بہن کے ظلم سے خوب آگاہ تھا جو وہ مطیبہ پر کرتی تھی۔ اس نے مطیبہ سے شادی کرنے کا تو بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن تب اس کے پاس نوکری نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے شادی کرتا بھی تو اس کا اور اپنا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ کہاں رکھتا اسے؟ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے وہ کوئی جاب ڈھونڈے گا تاکہ وہ اپنا اور مطیبہ کا پیٹ پال سکے، اور پھر اس کی کوششیں رنگ لے آئیں اور اسے اسلام آباد میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب بھی مل گئی۔ اب جب کہ وہ اسے جاب مل چکی تھی اور ساتھ میں اس نے ایک اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا، اب اس کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ تھی جو اسے مطیبہ کو اپنانے سے روک سکے۔ کوکب تو پہلے ہی شاہزر کی نکاحوں کا مطلب سمجھ گئی تھی، لیکن اب اس کے یہاں یوں اچانک آنے پر کوکب کو ایک ڈر سا رکھ گیا تھا، اور بہت جلد اس کا یہ خدشہ درست ثابت ہونے والا تھا۔ شاہزر نے ایک فیصلہ کیا اور وہ کوکب سے گھر سے سیدھا اپنا گھر چلا آیا۔ جب اس نے اپنا فیصلہ اپنی والدہ کو سنایا تو وہ مطیبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ماں جمیلہ بیگم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے واویلا شروع کر دیا کہ وہ ہرگز بھی کسی بھی صورت مطیبہ کو اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ شاہزر اور جمیلہ بیگم کے درمیان سخت جھگڑا ہوا، جس پر شاہزر نے بھی آگے سے ضد لگا لی کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف مطیبہ سے، ورنہ پھر کسی سے بھی نہیں، خواہ اسے پھر ساری زندگی ہی گوارا ہو کر کیوں نہ گزارنا پڑے۔ وہ اس بار اپنی ماں کے آگے بھی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں ماں کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ سلیم کے گھر اس کا رشتہ لے کر نہ گئی تو وہ پھر خود ہی اپنا رشتہ لے کر سلیم کے پاس جائے گا، اور پھر وہاں سے مطیبہ کے ساتھ نکاح کر کے ہی اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جائے گا، اور مرتے دم تک پھر وہ اپنی شکل بھی اپنی ماں کو نہیں دکھائے گا۔
जमीला बेगम का तो मुंह ही खुल गया था अपने फरमाबरदार बेटे की ये धमकियां और उसका ये रूप देखकर। जमीला बेगम तो डर गई थी शाहजर की धमकी से। क्या होगा अगर जो वो मुतीबा से निकाह करके हमेशा के लिए इस्लामाबाद चला जाता? फिर कौन उसे पूछेगा? इसका एक ही तो बेटा था। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। मजबूरन उसे शाहजर की धमकी के आगे हथियार डालने पड़े। शाहजर की धमकी काम कर गई और बिलाखिर जमीला बेगम इस रिश्ते के लिए मान गई, जिस पर शाहजर को बेहद खुशी हुई थी। मुतीबा जब कमरे में आई तो उसने देखा इसके कमरे में कई तोहफे रखे हुए थे जो शाहजर इसके लिए इस्लामाबाद से लाया था। वो जल्दी से चादर एक साइड पर रखती खुद भी वहीं पर बैठ गई और वो शाहजर के लाए हुए तोहफे तहाइफ खोलकर उन्हें देख रही थी, जिसमें उसके लिए कपड़े, मेकअप का सामान, चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी थी। मुतीबा ये सब देखकर मुस्कुराई थी और जब उसे शाहजर के रिश्ते और शाफी वाले इलाज की बात याद आई तो वो बेख्तियार उसे सोचकर शर्मा गई थी। उसने ऐसा कब सोचा था, लेकिन ये भी सच था कि उसे बचपन से ही पसंद करती आ रही थी, जो हमेशा से ही कोकब के जुल्म के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता था और इसकी हिफाजत करता था। ऐसे ही सहारे और मुहाफिज की इसे तो ज़रूरत थी। शाम को शाहजर अपनी माँ को लेकर सलीम के घर चला आया। कोकब को समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है और इसका भाई माँ को लेकर क्यों आया है। जमीला बेगम यूं बैठी थी जैसे कोई ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ पर गूंद से चिपका कर बिठा गया हो। सलीम के पूछने पर शाहजर ने अपनी आमद का मद्दा सामने रखा तो ये सुनते ही कोकब हत्थे से उखड़ गई। वो शाहजर से बाज पुरस करने लगी कि आखिर मुतीबा ही क्यों, लेकिन सलीम की घुरी पर कोकब चुप करके बैठ गई। अब वो भी अपनी माँ की तरह बेचैन हो गई थी। सलीम तो शाहजर को बचपन से ही जानता रहा था। वो इसकी आंखों के सामने पला बड़ा था। भला मुतीबा के लिए इससे बढ़कर अच्छा लड़का और कौन हो सकता था? सलीम ने तो अपनी खुशी का इजहार किया था और बाकायदा हाँ ही कर दी। उसे अपनी बहन के लिए शाहजर से ज़्यादा मौजू और कोई लड़का मिल ही नहीं सकता था। रिश्ता मंजूर हो चुका था और बात भी पक्की हो चुकी थी। जमीला बेगम ने ना चाहते हुए भी मुतीबा की उंगली में शाहजर के नाम की अंगूठी पहना दी और ये सोने की अंगूठी भी शाहजर इस्लामाबाद से ही लाया था। शाहजर ने फ़ौरन से साथ लाई हुई मिठाई से इन सबका मुंह मीठा किया, जिससे शाहजर तो पूरी तैयारी करके आया था। सलीम ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। कोकब अब जमीला के हलक में वो मिठाई जैसे फंस सी गई थी। इनके लिए ये मिठाई किसी जहर से कम न थी। किचन की खिड़कियों में खड़ी मुतीबा मुस्कुरा रही थी। जब शाहजर की निगाह इस पर पड़ी तो वो फ़ौरन से अपना चेहरा दुपट्टे की ओट में छुपाती वहाँ से हट गई थी, जिस पर शाहजर इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया था। इनके चाहते ही कोकब सीधी मुतीबा से लड़ने उसके कमरे में चली आई। वो उसे खूब सुनाने लगी। उसने उसे शाहजर से दूर रहने का कहा और ये भी कहा कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। इनकार ना कर सकने की सूरत में उसे धमकी देते हुए बोली कि अगर उसने इस रिश्ते से इनकार ना किया तो फिर इसकी खैर नहीं। पहले तो मुतीबा चुपचाप इसकी बातें सुनती रही और जब वो खामोश हुई तो मुतीबा ने साफ लफ्ज़ों में इस पर जाहिर करते हुए कहा कि वो इस रिश्ते पर इनकार हरगिज़ नहीं करेगी। कोकब तो इसकी इस दलेरी पर दंग ही रह गई थी। तुम इनकार करोगी और ज़रूर करोगी। तुम्हें इनकार करना ही होगा। तुम किसी सूरत भी शाहजर से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या हुआ भाभी? डर लग रहा है क्या मुझे अपनी भाभी की सूरत में देखकर? कहीं आपको ये नहीं समझ आ रही कि कहीं वो वक्त खुद को दोहरा ना ले, या कहीं फिर आपकी अम्मा जी मुतीबा ना बन जाए और मैं कोकब? बकवास बंद करो तुम अपनी, वरना मुंह नोच लूँगी मैं तुम्हारा। कोकब ने इसका मुंह नोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मुतीबा ने बीच में ही इसका हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। वो कोकब को देखते हुए तंजिया हंसी। भाभी अब ज़रा ज़बान और मुंह संभाल कर बात करना मुझसे। अब मैं आपकी भाभी बनने वाली हूँ, सो बी केयरफुल। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं आपकी भाभी बनकर माजी को दोहराऊँ। इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप खामोशी रहें और इन सब से दूर रहें। जैसा हो रहा है उसे होने दें और अपनी टांग मत अड़ाएं इन सब में। वो कोकब का हाथ पूरी तरह से झटकते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली थी। कोकब का तो हैरत और बेयकीनी से मुंह खुले का खुला रह गया था। वो उसे हक्का बक्का छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। ऐसा तो मैं हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी सूरत तुम्हें अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है मुतीबा जमाल, कोकब ज़हरखंद लहजे में बोली।